खैर आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे अपनी नसीहत के लिए। मेरे साथ निकाले मरकज रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका 16 बाब और उसकी पहली चंद आयात खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा अनवान है उसका ताल्लुक मसीहा का मुर्दों में से जी उठना है। आए पढ़े। जब सब्त का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो वक्त के हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। अब कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उससे कहा ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है। वो यहाँ नहीं, देखो वो जगह जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कह दो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। आमीन। यीशु मसीह नासरी जो है, बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह नासरी का मुर्दों में से जो जी उठना है। यीशु की कब्र पर पत्थर रखा गया और वो पत्थर छोटा नहीं था। बाइबल कहती है कि वो बहुत बड़ा पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर मोहरें लगाई गई रोमी हुकूमतों की। और मसीहा मसलूब का जब उस कब्र में रखा गया और उसकी कब्र पर पहरेदारों को बिठाया गया ताकि कोई उसकी लाश को चुरा ना ले जाए। ये आम बात नहीं है कि किसी की कब्र के ऊपर पहरा बिठाना और उसकी कब्र के ऊपर मोहरें लगा देना। ये किसी आम शख्स की कब्र नहीं थी। ये बात आज हमने सीखनी है कि कब्र पर पत्थर का रखा जाना जो है, मोहरें लगाए जाना जो है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। रोमी हुकूमत इस बात से खौफ ज़दा थे क्योंकि यीशु ने उससे कहा था कि यीशु नासरी जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जो फकीह और फरीसी थे, जो शरा के आलम थे, वो जानते थे कि यीशु मुर्दों में से जरूर ही जी उठेगा, पर हम कैसे इस बात को कबूल करेंगे। उसने जो फकीह और फरीसी थे, जो पहरेदार थे, उनको रुपया पैसे देकर उनको लालच दिया कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तो आपने बादशाह से कहना है कि उसके शागिर्द आकर उसकी लाश को चुरा कर ले गए हैं। उन्होंने लालच में आकर वैसा ही बयान दिया। पर मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि यीशु मसीह तो खुद मुर्दों को जिंदा करते थे। कब्र उसको, जमीन उसको अपने अंदर समेट नहीं सकती थी। पर लॉजिक इस बात का है, सीखना आज इस बात को है कि यीशु का मरना क्यों लाज़िम था, यीशु का कब्र में जाना क्यों लाज़िम था। क्योंकि बाइबल के नविश्तों के मुताबिक यीशु मसीह का आलमे रवा के अंदर जाना लाज़िम था। क्योंकि आलमे रवा के अंदर जो रूह कैद थी, जो इब्लीस के जंगल में थी,
ضروری تھا. دنیا کی کوئی قوت میرے آقا کو زمین کے اندر دفن نہیں کر سکتے تھے. میرا مسیحا جو قادر مطلق ہے، قادر کا مطلب جو ہے بنانے والا ہے، کریٹر ہے، قادر مطلق ہے، وہ خدائے قادر مطلق ہے، وہ مسیحا مصلوب جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا. تو جو خدا کا بیٹا ہے قبر اسے کبھی زمین میں نہیں رکھ سکتے تھے. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے قبر میں سے جھیلنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. کیونکہ گلیل میں جانا جو ہے یہ ایک اہم بات ہے. یسوع نے کیوں کہا کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا؟ کیونکہ یسوع گلیلی تھا. یسوع ناصرت گلیل کا رہنے والا تھا. یسوع ناصرت کا رہنے والا تھا. اور یسوع ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جس شہر جس قوم میں رہتا تھا وہ لوگ جان جائے کہ یسوع مسیح قبر میں نہیں ہے. وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور 40 دن تک یسوع مسیح زمین پر انسانوں کے دکھائی دیتا رہا اور ثابت کرتا رہا میں زندہ تھا، زندہ ہو، اپنے لفظ زندہ ہوگا. یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے. ہاللیلویا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ میرے یسوع کی خوبی کبھی کوئی مردہ خوراک کھا سکتا ہے؟ پر یسوع 40 دن تک زندہ رہا. اور پھر لکھا ہے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے مچھلی بھی کھائی. ہاللیلویا. وہ بنانے والا ہے، وہ خدائے قادر ہے، وہ خدائے قدوس ہے، وہ خدائے الہام ہے. اس کی قدرت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا. پر یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمارے لیے، اگر یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو یاد رکھے کرسچن مسیحیت مذہب جو تھا وہ مردہ تھا. یسوع جانتا تھا کہ اسے مردوں میں سے جلایا جائے گا. یسوع ہر چیز کو جانتا تھا. وہ اس سے پیش کہ قبر اس کو رکھتے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ قبر کا سینہ چیر کر یسوع مردوں میں سے زمین کانپ رہی تھی، زمین لرز رہی تھی، وہ پہاڑ لرز رہا تھا، وہ بھاری پتھر جو تھا وہ مجبور تھا کہ اسے اس قبر پر رکھا گیا ہے. اور یسوع اس قبر کے اندر اس کا سینہ چیر کر مردوں میں سے جی اٹھا. اور ابلیس شرمندہ ہو گیا. اب میں کیا کروں گا؟ یہ تو یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ابلیس سمجھتا تھا کہ شاید یہاں کام ختم ہو گیا ہے، اب ابلیس کی حکومت رہے گی، اب میں بادشاہ بن جاؤں گا. پر یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. وہ بادشاہ، اس کی بادشاہی کا یسوع کہتا ہے کہ آخر نہ ہوگا. میرے سیسو اس نے کیا کہا؟ میں الفا اور اومیگا ہوں. یونانی زبان کے حروف تہجی کے پہلے اور آخری حروف جتنے بھی ہیں اردو میں الف اور یہ حروف متعارف، اس کا مطلب ہے اول اور آخر، یعنی شروع اور آخر کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اردو میں متن میں ان کا ترجمہ اول اور آخر اور ابتدا اور انتہا بھی کیا گیا ہے. یشعیاہ نبی نے خدا کی کاملیت ظاہر کرنے کے لیے اسی طرح کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے. جو شاید 44 باب پر اس کی 6 آیت اگر ہم پڑھے تو وہاں لکھا ہے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاظ یوں فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اپنے اندر جتنی بھی آپ قوت رکھتے ہو کبھی آپ زندہ نہیں ہو سکتے. بادشاہ سکندر جیسے آئے ہیں، سکندر جیسے بادشاہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے اس نے بھی مارتے
باہر رکھنا کیونکہ میں خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ واپس. جتنے بھی دنیا کے اندر نبی اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، ان سب نے موت کا مزہ چکھا ہے، پر یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ پوری دنیا، پورے ورلڈ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور ایک اور بڑی خوشخبری ہے، کبھی یسوع کے جو ڈسائپل تھے، یسوع کے جو فالوور تھے، زمین پر ان کی قبر ہے. کلیسیا کسی کو قبر ملی نہیں، کیونکہ یسوع قبر میں نہیں تھا اور نہ وہ رہا، اس لیے جو اس کے فالوور ہیں وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی قبر میں نہیں سما سکتے. جیسے وہ زندہ ہے، زندہ تھا، اس کے فالوور، اس کے پیروکار بھی آج بھی زندہ ہے، وہ مرے نہیں. وہ شہداء کی روحیں آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ شہداء یسوع کے ساتھ مرے نہیں بلکہ ابدالآباد تک زندہ رہتے ہیں. وہ شہداء کی روحیں آج بھی زندہ ہے. میرے یسوع یاد رکھیں، اگر یسوع قبر کا کنسپٹ رکھتا تو لوگ قبروں کی پوجا شروع کر دیتے. پترس کی قبر ہوتی، پولس کی قبر ہوتی، یوحنا کی قبر ہوتی، موسیٰ کی قبر ہوتی، ابراہیم کی قبر ہوتی، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ لوگ بت پرست ہیں. خدا جانتا تھا کہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. خدا نے اپنے قانون کو قائم رکھا. کیسے وہ زندہ ہے اور زندہ تھا، ابدالآباد زندہ رہے گا. اسی طرح اس کے فالوور کبھی بھی قبر کے اندر نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ بھی یسوع کے ساتھ ہمیشہ جیتے رہیں گے. ہاللیلویہ، پریز گاڈ، کیونکہ یسوع آج بھی زندہ ہے. یاد رکھیں، آپ زندہ خدا کے فالوور ہیں، آپ زندہ خدا کے پرستار ہیں، اور آپ اس بات سے خوش ہوں کہ آپ کو زندہ مذہب ملا ہے. آپ کو زندہ مذہب ملا ہے کیونکہ آپ کا خدا زندہ ہے. کیونکہ دنیا کے معبود صرف بت ہیں، محض وہ بت ہی رہیں گے. کیونکہ اگر ایلیا پر ہم نگاہ کریں تو جب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو بلایا، اپنے دیوتاؤں کو پکارا، کیونکہ وہ دیوتا تو مردہ تھے، اور جو ایلیا کا خدا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. ایلیا کا خدا جب اسے بلاتا ہے تو آسمان سے زمین پر اتر آتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے. ہاللیلویہ، کیونکہ ایلیا کا خدا اور آپ کا بھی خدا ہے. اگر وہ ایلیا کا خدا ہے تو وہ آپ کا بھی خدا ہے. اگر وہ ابراہیم کا خدا ہے تو وہ آپ کا بھی خدا ہے. اگر پترس اور یوحنا کا خدا ہے تو وہ آپ کا بھی خدا ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے. ہاللیلویہ، وہ زندہ تھا، زندہ ہے، اور ابدالآباد زندہ رہے گا. اس لیے اس نے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے کو کھول نہیں سکتا، کیونکہ موت اور زندگی صرف خداوند یسوع کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا کوئی میرے کھولے کو بند نہیں کر سکتا اور بند کیے کو کھول نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدائے قادر ہے. وہ زندہ تھا، زندہ ہے، اور ابدالآباد زندہ رہے گا. آمین. God bless you.